ابن حنزلہ, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ. मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ. मुझे खबर है कि तुम बेकार बैठने वाले नहीं हो. हुब्बुल वतनी का जज्बा खूब रखते हो. मजहब और दीन के साथ भी तुम्हारा लगाव इंतहा की हद तक है. फिर देखो मेरे भाई, यहाँ मेरी निस्बत तुम्हारी जरूरत ज्यादा है. तुम पहले से यहाँ मौजूद हो और मकरान का दिफा करना मैंने तुम्हारे जिम्मे लगा रखा है. मुझे उम्मीद है कि जिस कदर लश्कर इस वक्त मकरान में मौजूद है, इसके साथ तुम मकरान का खूब दिफा करोगे. मकरान हमारी कुव्वत का मरकज है. इसकी हिफाजत सबसे मुकद्दम है. इस बिना पर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा है. अब जिद ना करना. मैं लश्करियों से उनका इंदिया लेता हूँ. इसके बाद अपने रद्द अमल का इजहार करूंगा. करीम बिन उमर मुड़कर अपने लश्कर की तरफ गया. अपने घोड़े पर सवार हुआ. घोड़े का रुख उसने अपने लश्कर की तरफ किया. फिर अपनी तलवार उसने फजा में बुलंद की और अपने लश्करियों को मुखातिब करके वो कह रहा था, ए अजीज़ान मन, मैं तुम्हारा सालार करीम बिन उमर तुमसे मुखातिब हूँ. जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे गौर से सुनना, फिर अपनी सूझबूझ को सामने रखते हुए जवाब देना. मेरे सिद्क़ो इसार और वफाशियार साथियों, दरदाशना रकीब राजा दाहिर का एक बहुत बड़ा लश्कर हारिस और मुआविया और मोहम्मद के लश्कर के साथ मिलकर इस वक्त कंदाबील शहर में क़याम किए हुए है और हम पर हमला आवर होने की तदबीरें कर रहा है. मेरे जानिसारों सुनो, क़ब्ल इसके कि वो हंगामा खेज तूफान की तरह हम पर वारिद हो और हमारे शादमान और गुलनिशान जज्बों को सरंगों और बेबरगो बार दरख्तों जैसा करे, क़ब्ल इसके कि हमारे वजूद को बसारत से मावरा और हमारी आवाज़ों को समात के काबिल न छोड़े, क़ब्ल इसके कि वो हमारी हलावत भरी अखुवत को इज़्तराब और बेकरारी के कर्ब में तब्दील कर दे और उसके हमले के बायस हमारी सरजमीनों में हर सू आहो बुका और हर समत हिज़ियान और दर्द सरी उठ खड़ी हो. मैं उससे कबल ही दुश्मन पर नज़ा की बेसूरत हिकायात की तरह हमला आवर होकर उसके इरादों, उसके जज्बों को पामाल कर देना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी मुहिम से लौट रहे हो, थके हारे हो. तुम्हें आराम और सस्ताने की जरूरत है, पर याद रखना, खुदाई कानून कभी साकित नहीं होता. अगर इस मौके पर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं किसी दूसरे के गिरोह को साथ लेकर निकलूंगा. पर मैं आज और अभी इसी वक्त कंदाबील का रुख करूंगा. दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दूंगा. बर वक्त अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखूंगा और उसकी गर्दन को नापता चला जाऊंगा. याद रखना, अगर तुमने मेरा साथ उस वक्त ना दिया तो मुझे तुमसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होगा. इसलिए कि हर दौर में अल्लाह के बंदे हक की खातिर बातिल के खिलाफ असाए कलीम बनकर बरसते रहे हैं. तुम साथ ना दोगे तो मैं अभी किसी दूसरे गिरोह को साथ लेकर निकलूंगा. पर मैं दुश्मन को इजाजत नहीं दूंगा कि वो जमीन के बतन से निकलने वाली इब्तला की तरह हर समत हमारे लिए आहें खड़ी करता चला जाए. मेरे आहन शिकन साथियों, मैं अब तक तुम्हारी कारगुजारी से बिल्कुल मुतमईन हूँ. मैं तुमसे खुश हूँ. तुम अगर इस वक्त मेरा साथ न दोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खुशी और इत्मीनान का इजहार करूंगा. और याद रखना, शर के खिलाफ इंतहा पसंदी खामोशी से कहीं अफजल होती है. इसलिए इस मौके पर तुम लोग खुलकर अपनी राय का इजहार करना. तुम साथ ना जाना चाहो, मुझे कोई शिकवा, कोई गिला ना होगा. अगर साथ जाना चाहो तब भी अपने इरादे का इजहार करना. पर एक बात याद रखना, मैं तहैया किए हुए हूँ कि हर सूरत में कंदाबील से निकलकर दुश्मन को मसमूम ख्यालात की तुख्म तेजी नहीं करने दूंगा. यहाँ तक कहते कहते करीम बिन उमर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसके सामने अपने घोड़ों पर सवार लश्करियों में से किसी जिंदा दिल जवान ने अपनी तलवार फजा में बुलंद की. फिर वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से चिल्ला उठा, अमीर मोहतरम, आप ऐसे अल्फाज अदा करके हमारी तौहीन, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं. हम लोग बद से बदतरीन हालात में भी बगैर किसी आराम और सस्ताने के आपका साथ देंगे. याद रखिए, सब्र को अपनी ज़रा बनाकर ही कौमों की अजमत की दास्तानें लिखी जाती हैं. जवानाने मिल्लत के शबाब को नदीम बनाने के बाद ही तखरीबी अनासिर के सामने अपनी सत्वत, अपनी जबरूत की हिफाजत का इंतजाम किया जाता है. उस जवान के इन ख्यालात पर करीम बिन उमर खुशी का इजहार कर रहा था कि एक और मंचला उठा. उसने भी करीम बिन उमर को मुखातिब करके कहना शुरू किया, ए हमारे मोहतरम अमीर, याद रखिएगा, हम किसी भी सूरत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि दुश्मन के खिलाफ हर हालत, हर सूरत में संग संग उड़ते बादलों की तरह आपका साथ देंगे. ए हमारे अमीर, इन सरजमीनों में आप हमारे लिए दाना हैं. आपकी राहबरी, आपकी कमानदारी में हम हर जगह, हर शहर, हर कस्बे, हर दश्त, हर कोहिस्तान में दुश्मन की चढ़ी हुई तेवरियां और उनकी ऐंठी हुई गर्दनें झुकाने के लिए हमा वक्त आपके हुक्म के मुंतजर हैं. याद रखिए, इन सरजमीनों में एक सालार, एक कमानदार की हैसियत से आप हमारे लिए नूर की हैसियत रखते हैं, और बसारत ना हो तो सूरज की रोशनी भी बेकार होती है. हम ये भी जानते हैं कि अल्फाज का शर शैतान के शर से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है,
لہٰذا ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، آندھی ہو، بارش ہو، قہر ہو، طوفان ہو، عذاب ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، ہر صورت میں ہم آپ کے ایک ادنا اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہیں گے۔ خدا کے لیے آپ ہم سے یہ سوال نہ کیجئے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، آپ صرف ہمیں حکم دیجئے، پھر دیکھیں ہم آپ کے حکم کا اتباع کیسے کرتے ہیں۔ کریم بن عمر تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے پر بیٹھا مسکراتا رہا، تاہم اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایسی ہی کیفیت رہی، پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترا، مڑا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ابن سار کے پاس آیا اور اسے مخاطب کیا۔ آپ نے میرے لشکریوں کا جذبہ دیکھا، میں نے انہیں یہاں آنے کے بعد جو تربیت دی ہے، اس کا پورا رنگ، اس کا پورا اثر ان پر چھا چکا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو موت کے پیچھے بھاگیں گے اور زندگی ان کے تعاقب میں لگی رہے گی۔ میرے خداوند قدوس نے چاہا تو جس طرح مسکی شہر کے نوا میں ہم نے نرمیش کے کسبل نکالے ہیں، اسی طرح قندبیل شہر میں بھی ہم راجہ داہر اور حارث الافی کے مشترکہ لشکر کی بھی مشقیں باندھ کر رکھ دیں گے۔ میرے خیال میں اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد بنانہ بن حنظلہ فوراً بول پڑا، کریم میرے بھائی، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، لشکر کو بھی کھانا نہیں کھانے دیا۔ کریم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، کھانا ہم کھا چکے ہیں، اس کی تم فکر نہ کرو، میں اب کوچ کرنے لگا ہوں۔ لشکر کے پیچھے جو بار برداری کے جانور کھڑے ہیں اور ان پر جو سامان لدا ہے، اسے سنبھال لینا۔ اس کے ساتھ ہی باری باری کریم بن عمر نے ابن سار بنانہ بن حنظلہ سے مصافحہ کیا۔ تیسرے نمبر پر وہ دھرم داس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کیا، دھرم داس میرے عزیز، تم یہاں اجنبی ہو، کسی شے کی ضرورت ہو تو تکلف مت کرنا، تمہاری حیثیت یہاں اپنوں کسی ہے۔ دھرم داس سے مصافحہ کرنے کے بعد کریم بن عمر ہرچند رائے اور رام رتن کے پاس آیا، پھر ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں میں سے کون میرے ساتھ جانا پسند کرے گا؟ رام رتن فوراً بول پڑا، جس طرح میں پہلے آپ کے ساتھ گیا تھا، اس بار بھی میں آپ کا ساتھ ہی دوں گا۔ رام رتن کا جواب سن کر کریم بن عمر خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس کو جاتا دیکھتے ہوئے سانکرا بیچاری بے خواب سناٹوں میں راہ گم کردہ مسافر اور رات کے سنسناتے صحراؤں میں طائر بے آشیانہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا پس سرحد ادراک اسی کی ہستی اور عدم دونوں ایک دوسرے سے مل گئے ہوں۔ جوں جوں کریم بن عمر دور ہوتا جا رہا تھا، اس پر جان کنی کے لمحات طاری ہو رہے تھے۔ وہ بیچاری درد کے اڑتے ریگزاروں، صحرائے فنا کے شربار بگولوں میں اور ویرانوں میں نہائی داستانوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ کریم بن عمر جب اپنے لشکر کے ساتھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تب اس نے کسی کے رد عمل اور کسی کی بات کا انتظار نہیں کیا۔ گردن بیچاری کی جھک گئی تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ حویلی کی طرف چلی گئی تھی۔ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج اس سے ملنے کے لیے دمشق گیا۔ وہاں اس نے کچھ دن قیام کیا، چند معاملات اس نے عبد الملک کے ساتھ طے کیے، پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران اس نے ایک معبد میں قیام کیا، جہاں اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک راہب ہے جو نجوم کے علم میں بڑی مہارت رکھتا ہے، یکتا اور بے مثال ہے۔ گزرے ہوئے حالات اور آنے والے حادثات اور واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس انکشاف پر حجاج بن یوسف نے اس راہب کو بلایا۔ راہب جب حجاج بن یوسف کی خدمت میں پیش ہوا تو راہب سے اس نے پوچھا کہ تم مجھے آنے والے حالات کے متعلق اشارہ دو گے؟ راہب نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب حجاج بن یوسف نے اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے موجودہ امیر المؤمنین کی کیا خصوصیات ہیں؟ راہب نے کچھ سوچا، اپنے علم کا حساب لگایا، پھر کہنے لگا، ہم اپنے زمانے میں انہیں ایک نہایت مدبر حکمران جانتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرے گا پچھاڑ دیا جائے گا۔ حجاج اس جواب کو سن کر کسی قدر متاثر ہوا، دوبارہ بولا، اچھا یہ بتاؤ موجودہ امیر المؤمنین کے بعد کون ہوگا؟ راہب نے پھر حساب لگایا اور کہنے لگا، ولید۔ حجاج نے پھر پوچھا، اور اس کے بعد کون ہوگا؟ راہب پھر اپنے حساب میں کھو گیا، کہنے لگا، اس کے بعد ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام ایک نبی کے نام پر ہوگا، جس سے خیر و برکت کا افتتاح ہوگا۔ حجاج سمجھ گیا کہ ولید کے بعد سلیمان ہوگا، اس لیے کہ اس کا نام اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پر تھا۔ حجاج کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے پھر راہب کو مخاطب کیا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ راہب کہنے لگا، ہاں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم حجاج بن یوسف ہو۔ حجاج نے پوچھا کہ تم میرے منصب ولایت کو جانتے ہو؟ راہب نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں اور اس کے متعلق مجھے بتایا بھی گیا ہے۔ حجاج نے پھر پوچھا، یہ بتاؤ کہ میرے بعد میرے منصب پر کون ہوگا؟ راہب پھر خاموش ہو گیا، اپنا حساب لگانے لگا اور کہنے لگا،
تمہارے بعد یزید نام کا ایک شخص تمہارے منصب پر مقرر کیا جائے گا۔ حجاج کچھ فکر مند ہوا اور پھر راہب کو مخاطب کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، جو میرے منصب پر مقرر ہوگا ایسا میری زندگی میں ہوگا کہ میری زندگی کے بعد؟ راہب پھر حساب لگانے لگا اور بے بسی سے حجاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کے متعلق میرا حساب کچھ نہیں کہتا۔ حجاج نے پھر پوچھا، اچھا جو میرے منصب پر قائم ہوگا، جس کا نام تم یزید کہہ رہے ہو، اس کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ راہب فوراً بول پڑا کہ وہ ایک بدعہدی کرے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ راہب سے اس ملاقات کے بعد حجاج نے پھر واسط کی طرف جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راہب کے ساتھ اس گفتگو کے بعد حجاج کے دل میں خیال آیا کہ یزید بن محلب ہی میرا مد مقابل ہو سکتا ہے۔ راہب کی گفتگو نے اسے کسی قدر پریشان کر دیا تھا۔ واسط پہنچ کر اس نے اپنا استعفیٰ لکھا اور عبد الملک کی طرف روانہ کر دیا۔ عبد الملک حجاج بن یوسف کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اس کے استعفے کے جواب میں عبد الملک نے لکھا کہ مجھے تمہارا اصلی منشا معلوم ہو گیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے متعلق میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو سن لو، میں تمہیں ایک مفید آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے تم اپنا استعفیٰ واپس لو اور اب کبھی مرتے دم تک استعفیٰ مت دینا۔ راہب کی گفتگو سے حجاج بن یوسف برابر پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے ایک جاننے والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت حجاج بن یوسف زمین کرید رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے جاننے والے کو، نام جس کا عبید تھا، کہنے لگا، مجھے نجوم کا علم جاننے والے راہب نے بتایا ہے کہ میرے ماتحت عہدیداروں میں سے یزید نامی عراقی گورنر ہوگا۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس وقت ہمارے سامنے 3 یزید ہیں، ایک یزید بن محلب، دوسرے یزید بن قبشہ، تیسرا یزید بن دینار۔ جہاں تک یزید بن قبشہ اور یزید بن دینار کا تعلق ہے، اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی عراق میں نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اس کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ کبھی میرے منصب پر مقرر کیے جائیں۔ اس منصب پر اگر کوئی قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف یزید بن محلب ہی ہے۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد آخر حجاج بن یوسف نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ حجاج نے عبد الملک کو خط لکھا کہ یزید اور خاندان محلب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ زبیری ہیں اور کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جواب میں عبد الملک نے لکھا کہ مجھے محلب کی اولاد میں اگر وہ خاندان زبیر کے حامی اور حمایتی ہیں تو صرف اس بنا پر کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ان میں ایک ایسا جوہر ہے جس کے باعث انہیں ہم سے عقیدت ہے۔ عبد الملک کے اس جواب سے حجاج بن یوسف کی تسلی نہ ہوئی۔ ابن اشعث سے تو وہ نمٹ چکا تھا، اب یزید بن محلب اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور وہی ایک ایسا شخص تھا جو اس کی پریشانی کا باعث تھا، ورنہ حجاج نے عراق کے تمام خاندانوں کو اچھی طرح کچل ڈالا تھا۔ صرف یزید اور اس کے خاندان اور بصرہ اور کوفہ کے لوگ اس کے ہمراہ خراسان میں تھے، وہی اس کے فولادی پنجے سے محفوظ تھے۔ حجاج بن یوسف خاموش نہیں بیٹھا۔ خراسان، سندھ، مکران اور کرمان کے سارے ہی حکمران کیونکہ اس کے ماتحت ہوا کرتے تھے، لہٰذا اس نے یزید بن محلب کی طرف قاصد بھیجنے شروع کیے کہ تم فوراً میرے پاس آؤ۔ یزید ان دنوں غیر مسلموں سے جنگ میں مصروف تھا، لہٰذا وہ غیر مسلموں کی طرف سے خطرے کا بہانہ بنا کر وقت کو ٹالتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اسی طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ اس کے بلانے پر بھی یزید بن محلب نہیں آ رہا، تو جو خدشات راہب نے ظاہر کیے تھے وہی خدشات حجاج بن یوسف نے عبد الملک کو لکھ بھیجے کہ یہ لوگ ضرور بے وفائی کریں گے۔ عبد الملک نے لکھ بھیجا کہ تم نے یزید اور خاندان محلب کی شکایت کی ہے، تم ہی ایسے شخص کا نام ظاہر کرو جو خراسان کی گورنری کا اہل ہو۔ حجاج نے جب ایک شخص کا نام پیش کیا تو عبد الملک نے لکھ بھیجا، جو خرابی اہل محلب میں پاتے ہو وہی اس نئے شخص میں بھی ہے۔ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو کہ جو انتظامی قابلیت رکھنے والا سیاستدان ہو، بہترین قسم کا مدبر، عمدہ قسم کا سالار اور منظم ہو، اور تمہارے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہو۔ اس پر چند دن تک حجاج بن یوسف نے بچار سے کام لیا۔ آخر اس کی نظر قتیبہ بن مسلم پر جم کر رہ گئی، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اسے کوئی شخص نظر نہ آیا جو خراسان میں امن و امان بھی قائم رکھ سکتا تھا اور ارد گرد پھیلے غیر مسلموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملکی سرحدوں کو وسیع کر سکتا تھا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم کا نام پیش کر دیا۔ عبد الملک نے فوراً قتیبہ بن مسلم کا نام منظور کر لیا اور حکم دے دیا کہ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا صوبیدار مقرر کر دیا جائے۔ ادھر یزید کو بھی علم ہو گیا تھا کہ میری جگہ قتیبہ بن مسلم کو والی مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ بغاوت بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بغاوت کی تو قتیبہ بن مسلم ایک ایسا شخص ہے جو اس کی بغاوت کو کچل کر رکھ دے گا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف کے بلاوے کا احترام کرتے ہوئے اس نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔
بہرحال قتیبہ بن مسلم نے جا کر خراسان میں اپنے عہدے اپنے منصب کو سنبھال لیا۔ یزید بن محلب اپنے بھائی مفضل اور عبد الملک کے ساتھ خراسان سے نکل کر حجاج بن یوسف کے پاس آیا اور حجاج بن یوسف نے ان تینوں کو زندان میں ڈال دیا۔ خریم بن عمر نے قندابیل شہر کی طرف اس رفتار سے سفر کیا کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا وہ شہر سے 10 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ رام رتن کو اس نے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ دشمن کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائے۔ وہ وہیں رک کر رام رتن کا انتظار کرنے لگا۔ رام رتن نے واپس آنے میں دیر نہیں لگائی۔ واپس آ کر اس نے خریم بن عمر کو اطلاع دی کہ دشمن کا سارا لشکر اس وقت قندابیل شہر کے اندر محفوظ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قندابیل شہر میں ایک خاصا بڑا لشکر ہے اور اگر ہم قندابیل شہر پر حملہ آور ہوں تو کامیابی کے آثار بہت کم ہیں۔ رام رتن کی مہیا کردہ اطلاعات کے مطابق خریم بن عمر نے اپنے چھوٹے سالاروں کو بلایا، لشکر میں سے کچھ دستے علیحدہ کیے، پھر انہیں منتخب کر کے کہنے لگا، عزیزو، ہم قندابیل شہر پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ رام رتن بتا رہا ہے کہ شہر کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ شہر پر حملہ آور ہو کر ہم شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے شہر کے اندر جو لشکر محفوظ ہے وہ تو ہمیں جنگ میں مصروف رکھے گا اور راجہ داہر کی طرف سے انہیں کمک بھی مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس اپنی پوری طاقت نہیں ہے، ہمارا لشکر آدھا لشکر مکران میں پڑا ہوا ہے، لہٰذا دشمن کے ساتھ ہمیں کسی ہیلے بہانے کے ساتھ نمٹنا ہوگا۔ دشمن سے نمٹنے کے لیے جو تدبیر میں نے سوچی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو دستے میں نے علیحدہ کیے ہیں یہ تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کریں گے، میں ان کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے مزید آگے جاؤں گا۔ یہ دستے ایسا کریں گے کہ قندابیل شہر کے نواح میں جو بستیاں، قصبے اور آبادیاں ہیں ان پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کریں گے۔ اس تباہی کی خبر فی الفور قندابیل شہر میں پہنچے گی۔ قندابیل شہر میں راجہ داہر کے لشکریوں کا جو سالار ہے، ظاہر ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جو ہی اسے خبر ہوگی کہ قندابیل شہر کے نواح میں کسی نے یلغار کر دی ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا ہے، بستیوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے، تو یقیناً وہ لشکر بڑے حصے کے ساتھ لوٹ مار کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کرے گا۔ یہ سارا کھیل آج رات ہی کھیلا جائے گا۔ تمہارے ذمے میں یہی کام لگا رہا ہوں کہ شہر کے نواح میں جو بستیاں ہیں ان پر تم حملہ آور ہوگے۔ اپنے چند آدمی شہر کی سمت کھڑے کر دو۔ شہر سے نکل کر کوئی لشکر تمہاری طرف آئے گا تو وہ لشکری تمہیں اطلاع دیں گے، لہٰذا جو ہی وہ لشکر قریب آئے تم بھاگ کھڑے ہونا اور میری سمت میں آنا۔ میں کچھ مزید آگے جا کر گھات پکڑ لوں گا۔ جب تم لوگ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آگے نکلو گے تو تمہارے تعاقب کرنے والوں پر میں حملہ آور ہوں گا اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ جب اس لشکر کا خاتمہ کر دیا جائے گا تو ان میں سے کچھ کو زندہ چھوڑ کر واپس بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ اطلاع کریں کہ حملہ آوروں نے ان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ راجہ داہر کے لشکر کا سالار خاموش نہیں بیٹھے گا، نہ ہی اس پر وہ بس کرے گا، یا تو وہ لشکر کا کچھ بڑا حصہ روانہ کرے گا یا سارے لشکر کے ساتھ باہر نکلے گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم سارے متحد ہو جائیں گے۔ جو گھات ہم نے پہلے لگائی ہوگی اس کو تبدیل کر دیں گے، اس لیے کہ دشمن کے جو سپاہی واپس جائیں گے وہ انہیں ہمارے محلے وقوع سے آگاہ کر دیں گے۔ اپنی گھات بدلنے کے بعد راجہ داہر کا وہ لشکر جب باہر نکلے گا تو اس پر ایسا ہی شب خون ماریں گے جیسا مسکی شہر کے باہر ہم نے نرمیش پر مارا تھا۔ مجھے امید ہے کہ جیسی حالت میں ہم نے مسکی شہر کے نواح میں نرمیش کی ایسی کی تیسی کی تھی، ہم قندابیل شہر کے باہر راجہ داہر کے لشکر کی بھی کریں گے۔ خریم بن عمر کی اس تجویز سے ان دستوں کے علاوہ سارے چھوٹے سالاروں نے بھی اتفاق کیا۔ اس کے بعد لشکر مزید آگے بڑھا۔ ایک جگہ جو گھات کے لیے مناسب تھی وہاں اپنے لشکر کے ساتھ خریم بن عمر مقیم ہو گیا۔ جن دستوں کو علیحدہ کیا گیا تھا وہ چھوٹے سالاروں کی سرکردگی میں آگے بڑھے اور قندابیل کے نواح میں جو بستیاں اور قصبے تھے ان کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ قندابیل میں راجہ داہر کا جو سالار تھا اس نے خریم بن عمر کی خواہش کے مطابق ہی عمل کیا۔ جو ہی اسے خبر ملی کہ قندابیل شہر کے نواح میں کسی گمنام لشکر نے حملہ آور ہو کر تباہی پھیلانا شروع کر دی ہے تو اپنے لشکر کا ایک حصہ اس نے نکالا تاکہ حملہ آوروں کی سرکوبی کی جا سکے۔ اس لشکر میں وہ خود شامل نہیں تھا۔ اپنے ایک سالار کو کماندار بنا کر اس نے حملہ آوروں کو مار بھگانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ادھر خریم بن عمر کے چھوٹے سالار بھی بڑے مستعد تھے۔ اپنے چند مسلح جوانوں کو انہوں نے شہر کے قریب کھڑا کر دیا تھا تاکہ شہر کے اندر سے جب لشکر نکلے تو انہیں مطلع کر دیا جائے۔ جو ہی راجہ داہر کا لشکر شہر سے نکلا ان مسلح جوانوں نے اپنے کمانداروں کو اطلاع کر دی، لہٰذا وہ اور مستعد ہو گئے۔ رات کی گہری تاریکی میں جب خریم بن عمر کے دستوں کو خبر ہوئی کہ راجہ داہر کا لشکر ان کے قریب آ گیا ہے اور انہوں نے انہیں دیکھ لیا ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس سمت کا رخ کیا جہاں خریم بن عمر نے گھات لگا رکھی تھی۔
राजा दाहिर के लश्कर को खबर हो गई थी कि उन्हें देखते ही हमला आवर भागे हैं, लिहाजा वो उनके ताक़ुब में लग गए। जो ही ताक़ुब करने वाले राजा दाहिर के लश्करी उस जगह के पास से गुजरे जहां खरीम बिन उमर ने घात लगा रखी थी, तो वो भी अपनी घात से निकला और राजा दाहिर के लश्कर के पीछे लग गया।